अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल पर आपको खुशामदीद। आज हमारा टॉपिक नहीं बल्कि ऐसे है मेहनत की अज़मत। एक बहुत बड़ा मतलब ज़िंदगी में मेहनत की अज़मत को देखें तो वो मेहनत पर ही ज़िंदगी चल रही है। जो मेहनती लोग हैं वो उसी बलबूते पे जो है वो कामयाब हैं, सिर्फ मेहनत की वजह से। सही है। तो इसको पहले हम देखेंगे किस तरह ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये सारे आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बांधेंगे तमहीद, मायनी और मफ़हूम की रोशनी में देखेंगे, कुरान की रोशनी में इसको परखेंगे, हदीस की रोशनी में देखेंगे, अकवाल की रोशनी में देखेंगे। मेहनत की अज़मत पैगंबरों का शेवा है, तारीख़ी शख्सियात की कामयाबी का राज है। ठीक है। अगर आप जो भी इसमें पॉइंट देखें, इज़्ज़त नफ्स जो है वो भी मेहनत की वजह से है, सुस्ती और कायली के नुकसान देखेंगे। मतलब ये सारे पॉइंट जो आप देख रहे हैं मेहनत की अज़मत से रिलेटेड हैं और इस पर ही, इन पॉइंट्स को आप देख कर ही पूरा मजमून हम इसको आगे इंशाल्लाह लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले जो आपके लेसन हैं वो टाइम से आपके पास पहुंच सकें। तो स्टार्ट करते हैं। मेहनत, अमले पे हम मुसलसल अमल करना, जहद मुसलसल मेहनत करते रहना, काविश और जद्दोजहद मुतरादिफ ज़िंदगी है। मतलब मेहनत जो है वो जहद, मेहनत से ही सब कुछ है, वो ज़िंदगी मेहनत से ही चल रही है। इसके बरक्स जो मेहनत नहीं करता वो रुकाओ, ठहराओ, जमूद मतलब एक जगह पर जम जाना, आगे ना बढ़ सकना, या सकून मुतरादिफ मौत है। या जो सिर्फ सुकून में ही रहना चाहता है, मेहनत नहीं करना चाहता, तो वो मौत के मुतरादिफ है, मतलब मौत के बराबर है। ज़िंदगी मेहनत से इबारत है। ज़िंदगी के बेश कीमत लम्हात बहरे बेकरां से, मतलब ज़िंदगी के जो है बहरे बेकरां से गोहरे यकता निकालने वाले मेहनती कहलाते हैं। कहते हैं ज़िंदगी के जो बेश कीमत लम्हात हैं वो बहरे बेकरां, मतलब बहर कहते हैं समंदर को, एक समंदर की तरह जिसका कोई किनारा नहीं है। गोहरे यकता, गोहर कहते हैं इसको, मोती को या पत्थर को। गोहरे यकता निकालने वाले मेहनती कहलाते हैं। जो मेहनती होते हैं वही वे जो है समंदर से गोहर निकालते हैं, मतलब मोती निकालते हैं। यही वो लोग हैं जो तपते सहराओं में भी घने सायादार तनावर दरख्त उगा पाते हैं। यही वो लोग होते हैं जो अगर तपते सहरा में, सहरा क्या होता है, रेत होती है, उसमें कोई जो है ज़िंदगी का क्या कहते हैं वजूद नहीं होता, उसमें घने और सायादार जो तनावर दरख्त हैं वो उगा पाते हैं। सहरा वो मेहनत की वजह से ही है, सहरा में आप दरख्त उगा पाते हैं, नहीं तो सहरा में ज़िंदगी का नामो निशान तक नहीं होता। जो मेहनती इंसान है वहाँ पर वो सायादार तनावर दरख्त उगा पाते हैं। इंसान चाहे तो उसकी मेहनत के सामने पहाड़ भी कंकर है, ना चाहे तो राही भी पहाड़। अब देखें इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि अगर इंसान चाहे तो उसकी हिम्मत के आगे जो पहाड़ है वो एक कंकर की हैसियत रखता है, ना चाहे तो राई भी पहाड़ है। मतलब इंसान मेहनत करे तो पहाड़ में से भी वो नहर निकाल कर आ सकता है, अगर वो ना चाहे तो राई का भी वो पहाड़ बना सकता है। राई का कितना एक साइज़ होता है, बिल्कुल छोटी सी होती है। और जिसने कुछ नहीं करना, जिसके पास 100 बहाने तैयार होते हैं, उसने राई को भी पहाड़ बना देना है। बात तो मेहनत कश की हो रही है ना, जो मेहनत करने वाले होते हैं। अच्छा जी, एक मकसद को पेश नज़र रख कर अपनी सलाहियतों का मुमकिन हद तक इस्तेमाल करना मेहनत कहलाता है। आपका एक मकसद, आप क्या बनना चाहते हैं, आप ज़िंदगी में किस चीज़ के पीछे दौड़ रहे हैं, उस चीज़ को आप पेश नज़र रखते हैं और अपनी सलाहियतें जो आपको अल्लाह ताला ने दी हैं उसका मुमकिन हद तक आप इस्तेमाल करते हैं। उसको जो इस्तेमाल करना है वो आपकी मेहनत कहलाती है। मतलब आप इम्तिहान में कामयाब होना चाहते हैं, आप कुछ भी बनना चाहिए, किसी शोबे में जाना चाहते हैं, उसके लिए जो आप मेहनत करेंगे, उसके लिए जो आप अपनी सलाहियत का इस्तेमाल करेंगे जहाँ तक आप कर सकते हैं, तो उसको हम मेहनत कहेंगे। ठीक है बच्चों। उसमें दो चीज़ें हैं, यानी नस्बुल ऐन और तायुन। आपका नस्बुल ऐन क्या है और आपका तायुन क्या है, सही है। और अपनी सलाहियतों का जो इस्तेमाल है आप उसको देखेंगे, आप अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अगर इंसान अपनी सलाहियत से बढ़कर नस्बुल ऐन का तयन करे तो कामयाबी मुमकिन नहीं होती। अच्छा, अगर आप देखें कि आपके अंदर सलाहियत ही नहीं है और आपने नस्बुल ऐन बनाया है, अपना अपना एक मतलब एक एम बनाया है, अपना कोई मकसद बनाया है,
اور اس کو تعین آپ کرتے ہیں تو آپ کو کامیابی ممکن نہیں ہو، کیونکہ آپ کے اندر صلاحیت ہی کم ہے۔ تو ایسا بھی نہیں ہوتا، اور بعض اوقات اسے اپنی صلاحیتوں کا شعور ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، آپ دوسرے رخ پہ دیکھیں، اگر کوئی ہم سست انسان دیکھیں تو سست انسان ضروری نہیں کہ سست انسان جو ہے وہ ذہین نہیں ہے یا اس میں کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ تو جو سست شخص ہوتا ہے وہ اس کو اپنی صلاحیتوں کا شعور ہی نہیں ہوتا، وہ سستی میں اپنی تمام صلاحیتوں کو جو ہے وہ پرے کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ میری بات کچھ اس طرح سمجھیں کہ آپ ان الفاظ پر غور نہ کریں، میں آپ کو ساتھ سمجھا بھی رہی ہوں، اس لیے کہ وہ ان کا درست استعمال نہیں کر پاتا۔ اچھا، اب دیکھیں درست استعمال بھائی کیوں نہیں کر پاتا؟ اب یہ میں آپ ان لائنز کو نہ پڑھیں، میری بات سنیں۔ وہ اپنی جو ہے صلاحیتوں کا شعور اس کو نہیں ہوتا۔ بھائی کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ سست ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سست ہے، اسے اپنی جو ہے صلاحیتوں کا شعور نہیں ہے، وہ سستی میں اپنی ذہانت کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ تو محنت تو اس وقت ثمر آور ہوتی ہے، ثمر آور مطلب پھل دیتی ہے، جب محنت تو اس وقت پھل دیتی ہے جب صلاحیتوں کا شعور بھی ہو اور درست نصب العین بھی موجود ہو، مطلب درست ہمارا مقصد بھی موجود ہے، جو صلاحیتوں کا شعور بھی ہمیں ہے اور ہم کر بھی سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ اسلام میں محنت کی بڑی اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام میں محنت کی بڑی اہمیت ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، سب سے پہلے ہم ارشاد باری تعالیٰ، آپ اس کو ایڈ کیجئے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ اس طرح لکھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں، یہ کوماز یہ آپ لگائیں گے، یہ کومے لگائیں گے، یہ آپ کی کوٹیشن بن جائے گی۔ آپ نے لکھنا ہے انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، اس کے لیے آپ نے ایک الگ لائن بنانی ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح اس پہ لکھی گئی ہے، صحیح ہے۔ اچھا، یہ ایڈ ہو گئی۔ اس کے بعد آپ ایک شعر ایڈ کریں، یہ 2 شعر ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، مطلب یہ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ اور اس کے بعد معروف مقولہ ہے، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ وہی شعر ہیں اور جو آپ نے یقیناً سنے ہوں گے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ٹھیک ہے، اور محنت ایسی چیز ہے جو، اچھا ان میں سے آپ یہ 2 شعر ہیں، آپ آگے اور بھی کچھ آئیں گے جو آپ کو ایزی لگے نا، آپ وہ اس میں ضرور ایڈ کیجئے، لیکن کوشش کریں کہ ایڈ آپ ضرور کریں۔ ایگزامینر اس کا بہت اثر لیتا ہے کہ آپ اس میں شعر وغیرہ ایڈ کر رہے ہیں، کوئی مقولے وغیرہ ایڈ کریں، اقوال وغیرہ۔ ٹھیک ہے، محنت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو جو ہے زندہ رکھتی ہے، باقی رکھتی ہے۔ محنت کی وجہ سے ہی انسان باقی ہے، ترقی کے لیے آمادہ رکھتی ہے۔ انسانی تاریخ اور محنت کا بہت گہرا رشتہ ہے۔ انسانی تاریخ در حقیقت انسان کی محنت کی تاریخ ہے۔ ارتقائے حیات عہد کے 4 ادوار ہیں، مطلب ارتقائے حیات عہد مطلب انسان کی زندگی کے 4 ادوار ہیں۔ جب انسان نے اس کرۂ ارض پر زندگی کا آغاز کیا تو زندگی بڑی سادہ تھی۔ اب دیکھیں، ہم نے جب اپنی زندگی کا آغاز کیا تو زندگی بہت سادہ تھی، انسان جنگلوں میں رہتا تھا اور مکمل طور پر فطرت کے رحم و کرم پر تھا۔ دوسرے جانداروں کی طرح وہ نباتات پر زندگی بسر کرتا تھا، مطلب آگ دریافت نہ ہوئی تھی۔ اس دور کو عہد وحشت کہا جاتا ہے، مطلب وحشت کا دور، خوف کا دور۔ انسان جو ہے جنگلوں میں زندگی بسر کرتا تھا، فطرت کے رحم و کرم پر تھا، جانداروں کی طرح دوسرے جانوروں کی طرح وہ بھی سبزیاں وغیرہ کھا کر اور اس طرح سادی خوراک کھا کر وہ گزارا کرتا تھا۔ آگ دریافت نہیں، اور اصطلاح میں اسے ہجری دور بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت یہ تو سائنسی دور ہے اور کہ ہم اتنی جو ہے ترقی کر چکے ہیں، نہیں تو پہلے زندگی ہماری سوچ سے بھی زیادہ سادی تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیقی شعور سے نوازا تھا۔ انسانی فطرت ہے کہ انسان اپنے آپ کو دہراتا نہیں ہے، مطلب وہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ ایک پرندہ ہزاروں سال پہلے جس طرح گھونسلہ بناتا تھا آج بھی اسی طرح گھونسلہ بناتا ہے، لیکن انسان کے ماضی اور حال میں بڑا نمایاں فرق ہے۔ اب وہ فرق کیوں ہے؟ وہ محنت کی وجہ سے۔ انسان پتھر کے دور سے اس قدر جو ہے ترقی کر چکا ہے سائنس کی بدولت، کہ پچھلے دور کا انسان اس دور میں آ جائے تو وہ خود کو کسی اور جہان میں پائے گا کہ دنیا اس حد تک ترقی کر چکی ہے، اور ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے جو اگلا دور ہوگا وہ اس سے بھی زیادہ ترقی یافتہ ہوگا کہ ہماری سوچ ہی نہیں ہوگی اس طرح کہ یہ زمانہ اس طرح ترقی کر جائے گا۔ انسان تغیر و تبدل چاہتا ہے، مطلب انسان تبدیلی کا خواہاں ہے ہمیشہ، لیکن یہ تبدیلی محنت کے بغیر نہیں آ سکتی۔ اب دیکھیں،
ہمارے اندر یہ دیکھ، اس بات پہ آپ غور کریں، ہمارے اندر تغیر و تبدل، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے، ہماری زندگی میں آسائشیں آ جائیں، ہماری زندگی آسان ہو جائے، تو یہ ایسے ممکن نہیں ہے، یہ تبدیلی محنت کے بغیر نہیں آ سکتی۔ آپ اس بات پر غور کریں، اگر آپ محنت نہیں کریں گے اب تو آپ اپنا لائف سٹائل چینج نہیں کر سکتے، یہ سب محنت کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ انسان نے مسلسل محنت کرتے ہوئے تہذیبی زندگی کے بلند درجے پر قدم رکھا، انسان نے مسلسل محنت کی، تہذیبی زندگی کے بلند درجے پر قدم رکھا کہ انسان کا آج جو لائف سٹائل ہے بہت اونچا ہو چکا ہے، کہ پچھلے زمانے کے بادشاہ جو گزر چکے ہیں، شہنشاہ گزر چکے ہیں، ان کا بھی لائف سٹائل مطلب ان کا رہن سہن ایسا نہیں ہوگا جو آج کل ایک عام انسان کا ہے۔ جس طرح کیا کہتے ہیں، ہوا کے لیے ایئر کنڈیشن موجود ہے، میں آپ کو مثال دوں، پنکھے وغیرہ ہیں، اور اگر آپ پانی ٹھنڈا ہے تو اس کو گرم کرنے کی مشین ہے، مطلب ایک ایک چیز پہ آپ غور کریں تو یہ سب پہلے تو یہ سب چیزیں نہیں تھی نا، تو پچھلے لوگوں کے لیے یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ اور اچھا، اب اس نے جو ہے استعمال کرنا، اس نے یہ دیکھیں، اس نے استعمال کرنا سیکھا، دھاتوں کو دریافت کیا اور زیر استعمال لایا، غلہ بانی شروع کی، اور انسان نے شکار کرنا بھی سیکھ لیا، اور گروہوں کی شکل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کا عمل اس کی زندگی میں آ چکا تھا۔ مطلب ایک پہلے دور کی آپ مثال لیں تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جو جانا تھا وہ بہت مشکل تھا، تو لوگوں نے کہیں جانا ہوتا تھا تو کئی دن جو ہے وہ سفر میں گزرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اب ٹرانسپورٹ ہے اور ہم چند گھنٹوں میں بلکہ چند منٹوں میں، چند گھنٹوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت زیادہ سفر جو ہوتا ہے، طویل سفر، ہم بہت جلدی طے کر لیتے ہیں۔ اچھا، اسی خانہ بدوشانہ زندگی کے دوران میں انسان نے کھیتی باڑی کرنا سیکھ لی اور بستیاں بسا کر رہنے لگا، ٹھیک ہے، اور انسان کی محنت ایک نئے مرحلے میں داخل ہوئی۔ زمین کو صاف کرنا اور کاشتکاری کے لیے زمین کا تیار کرنا آسان نہ تھا، مطلب کوئی فصل اگائی ہے، کوئی کاشتکاری ہے، اس کا زمین کو تیار کرنا آسان نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن آج کل کھیتی باڑی کے لیے ہی اتنی سہولتیں پیدا ہو گئی ہیں، کنویں تھے، نہری نظام تھا، پتہ نہیں کیا کیا تھا، کہ اتنی مشکل زندگی تھی کہ اب سائنس کی بدولت، مطلب محنت کی بدولت، انسان نے محنت کی اور اپنی زندگی کو اس حد تک جو ہے آسان بنا لیا۔ انسان نے کھیتی باڑی کو فروغ کرنا اور کاشتکاری کے لیے زمین کا تیار کرنا جو آسان نہیں تھا، اور انسان نے کھیتی باڑی کو فروغ دیا۔ زرعی انقلاب انسانی تہذیب کے ارتقاء کا تیسرا دور تھا، جو زرعی انقلاب آیا ہے انسانی زندگی میں، وہ ارتقاء کا تیسرا دور تھا کہ کھیتی باڑی میں بہت جو ہے ترقی آ گئی۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ انسانی محنت نے مشینوں کا روپ دھار لیا، کل پرزے بنانا سیکھ لیے، صنعتی انقلاب آیا، مطلب صنعتی انقلاب اس طرح آیا کہ جو انسان کام کرتے تھے وہ بھائی مشینیں کرنے لگ گئیں۔ انسان ہل چلاتے تھے، اب وہ مشینیں جو ہیں وہ زمین میں سے پانی نکالتی ہیں، موٹریں ہیں، مطلب آپ اس طرح دیکھیں، اور کتنی جو ہے زمینیں اس طرح سیراب ہو جاتی ہیں، اور انسانی ارتقاء کا سفر زیادہ تیز ہو گیا۔ یہ سفر رکا نہیں ہے، بلکہ 20ویں صدی میں کمپیوٹر کی ایجاد کے ساتھ یہ سفر تیزی سے تہذیبی منزل کی جانب گامزن ہو گیا۔ آج کی جو سہولتیں انسان کو ارتقاء کی نسبت حاصل ہوئی ہیں، ارتقاء مطلب ترقی کی نسبت حاصل ہوئی ہیں، وہ ذہنی ارتقاء اور محنت کی وجہ سے ملی ہیں، وہ ذہنی ارتقاء مطلب ذہنی ترقی کی وجہ سے ملی ہیں، ذہن کو آگے بڑھانے کی وجہ سے ملی ہیں، سستی نہ کرنے کی وجہ سے ملی ہیں، محنت کی وجہ سے ملی ہیں، ٹھیک ہے، ایسے ہی نہیں مل گئیں۔ اگر انسان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا اور کوشش و محنت کو اپنا شعار نہ بناتا، مطلب اپنی عادت نہ بناتا، تو آج زندگی اس صورت میں ہمیں نہ ملتی، مطلب اس صورت میں ہمیں کس طرح نہ ملتی، مطلب زندگی آج ہمارے لیے آسان نہ ہوتی۔ ارتقاء کے اس قافلے میں اور بھی بہت سے لوگ شامل رہے، اور بالآخر یہ یہاں تک پہنچا کہ اس ضمن میں بادشاہ تیمور کی مثال ہمارے سامنے ہے، جو مخالف افواج سے زبردست شکست کھا کر ایک غار میں جہاں چھپا۔ اچھا، اب ہم یہاں پر دیکھیں کہ بادشاہ تیمور کی مثال ہمارے سامنے ہے، جو اس کی جو مخالف افواج تھی، اس نے ان سے زبردست شکست کھائی، ایک غار میں جا کر وہ چھپ گیا۔ اس نے وہاں ایک چونٹی کو دیکھا، ٹھیک ہے، چونٹی کو دیکھا جو دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بار بار گر کر زمین پر آ جاتی تھی، مگر چونٹی نے اپنی کوشش جاری رکھی اور بالآخر اپنی 7ویں کوشش میں وہ دیوار پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس واقعے سے بادشاہ پر بہت گہرا اثر ہوا۔ اچھا دیکھیں، بادشاہ جو ہے اپنی مخالفوں سے گھبرا گیا
اور شکست کھا کے غار میں جا کر چھپ گیا کہ میں تو میں ہار چکا ہوں۔ وہاں پر جب وہ جاتا ہے ایک چونٹی کو دیکھتا ہے جو دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہی ہے بار بار اور زمین پر گر جاتی ہے، لیکن چونٹی ہمت نہیں ہارتی، ہمت اس طرح نہیں ہارتی کہ وہ اپنی محنت کو جاری رکھتی ہے اور اس کوشش میں جو ہے وہ بار بار کوشش کرتی ہے اور وہ دیوار پر چڑھنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس واقعے نے بادشاہ پر بہت گہرا اثر کیا، اس نے بار بار کوشش کرنے کا سبق سیکھا، لہٰذا پھر سے افواج کو منظم کیا، مطلب ان کو تیار کیا اور مخالف افواج پر حملہ کر کے انہیں زبردست شکست سے دوچار کیا کہ ایک چونٹی اتنی محنت کرتی ہے تو ہم انسان اتنی محنت کیوں نہیں کر سکتے، ہم ہار کیوں مان لیں۔ بقائے حیات بھی محنت سے وابستہ ہے، انسان کی جو بقا ہے، جو انسان زندہ ہے، قائم ہے، وہ محنت سے وابستہ ہے۔ ایک زمانہ تھا جب زندگی بہت ہی غیر یقینی تھی، چھوت کی بیماریاں اور معمولی حادثات جو ہیں، چھوت کی بیماریاں تھی مطلب چھونے کی بیماریاں کہ چھوت چاہتے ایک دوسرے کو چھونے سے جو بیماریاں ہو جاتی ہیں، اور معمولی حادثات جو ہیں وہ انسان کو موت سے ہمکنار کر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور مطلب کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا تو انسان بچنے کو کوئی چانس ہی نہیں ہوتے تھے اور وہ مر جاتا تھا۔ کیوں مر جاتا تھا؟ کیونکہ کوئی علاج ہی نہیں تھا، کوئی ترقی ہی نہیں ہوئی تھی سائنسی یا علاج معالجے کی۔ پاکستان میں 40% اموات صاف پانی نہ ملنے جبکہ 10% بچوں کی اموات بر وقت دوا نہ ملنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اب پاکستان میں 40% اموات جو ہے صاف پانی نہیں ملتا لوگوں کو، اور 10% بچے جو ہیں اموات بر وقت جو ہے ان کی جو اموات ہیں بر وقت مطلب ٹائم پر دوا نہ ملنے کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ لیکن انسان نے محنت کر کے زندگی کے وسائل پیدا کیے، غلے میں فراوانی پیدا کی، مطلب غلے میں مطلب گندم میں یا کھانے پینے کی اشیاء میں جو ہے فراوانی پیدا کی، سیلاب اور وباؤں سے بچنے کے لیے بندوبست کیا۔ یہ بندوبست کس طرح ہوا؟ صنعتی انقلاب آیا، زراعت میں ترقی آئی، انسان نے محنت کی اور علاج معالجے دریافت کیے تاکہ لوگوں کی اموات جو ہیں اس طرح نہ ہو سکے کہ وہ جلدی سے زندگی کی بازی ہار جائیں اور اس دار فانی سے چلے جائیں۔ لہٰذا انسانی بقا کے لیے جو بھی محنت کی گئی اس سے زندگی کو تقویت حاصل ہوئی، مطلب سکون حاصل ہوا، ٹھیک ہو گیا۔ کوئی بھی زمانہ ہو، کوئی بھی معاشرہ ہو یا کوئی بھی تعلیمی درجہ ہو، جو چیزیں مشترک ہیں وہ نصاب تعلیم، تعلیمی دورانیہ اور امتحان ہے۔ کہتے ہیں کوئی بھی زمانہ ہے، معاشرہ ہے، کوئی تعلیمی درجہ ہے، اس میں دو چیزیں جو ہے مشترک ہیں، مطلب ایک جیسی ہیں۔ نصاب تعلیم ہمارا تعلیمی دورانیہ مطلب پڑھنے کا دورانیہ، مطلب اسکول میں ایک ٹائم پہ جانا، یونیورسٹی میں ایک ٹائم پہ جانا اور ایک ہی وقت میں چھٹی ہو جانا، یہ سب ایک جیسا ہے۔ یہ اپنے طریقہ کار میں مختلف ہو سکتی ہے مگر ہوتی ضرور ہیں۔ ایسے میں محنت کرنا بہت ضروری ہے۔ جو طالب علم ایسا نہ کرے، مطلب پڑھنے تو چلے جانا، محنت کی نہیں انسان، پھر طالب علم کامیاب نہ ہوا تو وہ سست ہی کہلائے گا، وہ آگے زندگی میں نہیں بڑھ سکے گا۔ ایسے میں محنت کرنا ضروری ہے۔ جو طالب علم ایسا نہیں کرے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بالفرض اگر کامیاب ہو بھی جائے تو مطلوبہ ہدف پورا نہیں کر سکتا، مطلب مطلوبہ ہدف مطلب مقصد کہ وہ کچھ بننا چاہتا ہے لیکن اس نے زیادہ محنت نہیں کی یا اس کے نمبر کم ہو گئے تو اچھی بات تو نہیں ہے نا، وہی مزے والی بات تو نہیں ہے کہ انسان جو پڑھنا چاہتا تھا معمولی سی محنت کی ہے تھوڑی بہت اور ایسے پاس ہو گیا یا پاسنگ مارکس لے لیے، مقصد حاصل نہ ہو سکا، مطلب ہدف مطلب مقصد، ٹھیک ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ طالب علم کسی بھی معاشرے، تعلیمی درجے یا وقت کا ہو، اس نے نصاب میں پڑھ کر امتحان دینا ہوتا ہے، تو وہی طالب علم کامیاب ہوتے ہیں جو مسلسل محنت پر یقین رکھتے ہیں۔ جو ایک دن کی محنت جو ہے وہ آپ کو زندگی میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ ایک آپ کے دن کی محنت وہ ضائع نہیں ہوتی، اس کا نتیجہ آپ زندگی میں دیکھتے ہیں۔ اگر آپ ایک دن میں سستی کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں یا روز کا لیسن تیار نہیں کرتے تو اس کا انجام بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں گے۔ لہٰذا مسلسل محنت کرنی چاہیے۔ آپ کے ہر ایک دن کی محنت آپ کی زندگی میں مثبت اثرات لے کر آتی ہے۔ بالکل اسی طرح کاشتکاری کا عمل بھی ہے۔ کاشتکاری کو دیکھ لیں جس میں بہت سے مراحل ہیں۔ زمین نرم کرنا، کاشتکار کے لیے تیار کرنا، ہل چلانا، بیج بونا، فصلوں کو سیراب کرنا، کیڑے مار ادویات کا چھڑکاؤ کرنا، جڑی بوٹیاں نکالنا۔ دیکھیں کس قدر محنت کے بعد جو ہے ایک کاشتکاری کا عمل ہوتا ہے۔ بھوسا اور دانے الگ کرنا کہ کتنی محنت ہوتی ہے دیہاتی لوگوں کے کاموں میں کہ ہمارے آگے گندم اور فصلیں وغیرہ تیار ہو کر آ جاتی ہیں کہ کتنے پروسیس ہوتے ہیں، ان کے بعد ہمارے پاس یہ چیزیں پہنچتی ہیں۔ کاشتکاری کی یہ تمام مراحل محنت کے متقاضی ہیں۔
مطلب جو محنت نہیں کرتے، مطلب جو محنت اتنی وہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس غلہ آتا ہے، ہمارے پاس گندم آتی ہے، ہمارے پاس چاول کی فصل ہے، بے شمار مطلب ہر چیز کسان اگاتا ہے تو ہم کھاتے ہیں نا، کاشتکاری کرتے ہیں، اس طرح تو ہم نہیں کھا سکتے نا شہروں میں بیٹھ کر۔ اگر ایک انسان محنت سے جی چرائے اور بر وقت یہ تمام کام سر انجام نہ دے تو اس کی ساری فصل تباہ ہو جائے گی اور ساری کوشش رائے گاں چلی جائے گی۔ مطلب وہ ٹائم پر زمین کو نرم نہیں کرتا، اس کو پانی نہیں دیتا، فصلوں کو سیراب نہیں کرتا، کیڑی مرد ادویات کا چھڑکاؤ نہیں کرتا، اگر چھڑکاؤ نہیں کرتا تو فصل خراب ہو جائے گی۔ ہر چیز پہ آپ غور کریں، تو اگر وہ ایسے محنت نہیں کرے گا تو وہ فصل بھی تیار نہیں کر سکے گا، وہ اس کا پھل نہیں لے سکے گا۔ اچھا، موجودہ زمانے میں جب معاشرہ مختلف طبقات میں تقسیم ہے تو ایک شخص اپنی محنت کچھ خاص رقم کے عوض فروخت کرتا ہے، چاہے وہ ملازمت کی صورت میں ہو یا مزدوری کی صورت میں ہو۔ کہتے ہیں جب معاشرہ مختلف طبقات میں تقسیم ہے تو ایک شخص اپنی محنت جو ہے خاص رقم کے عوض فروخت کرتا ہے، تو مطلب ملازمت کی صورت میں یا مزدوری کی صورت محنت کے ہی بدلے انسان کو معاوضہ ملتا ہے۔ مطلب جو ملازم ہوتے ہیں ان کو محنت کے بدلے ہی ان کا معاوضہ ملتا ہے، جس سے وہ زندگی کے اسباب خریدتا ہے، گزر بسر کرتا ہے۔ مطلب کوئی ملازمت کرتا ہے یا کوئی کسی بھی جگہ پر ملازمت کرتا ہے، وہ ملازمت کرتا ہے، محنت کرتا ہے تو وہی اپنا گھر چلا پاتا ہے، گزر بسر کرتا ہے۔ لیکن کسی بھی سرمایہ دارانہ معاشرے میں جہاں دولت کی یکساں تقسیم موجود نہ ہو، کسی بھی معاشرے میں، جیسا کہ ہم اپنے ملک کی مثال ہی لے لیں کہ دولت کی یکساں تقسیم نہیں ہے، امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر سرمایہ دارانہ جو نظام ہے وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے، اور محنت کا جو ہے مزدور کی محنت کا استحصال کرتا ہے۔ استحصال کہتے ہیں مذاق کرنا، مزدور کی جو محنت ہے اس کا مذاق اڑانا، اور اس کو کسی بھی شخص اس کی محنت کے بدلے وہ معاوضہ نہیں ملتا جو جس کا وہ حقدار ہوتا ہے، کیونکہ جس نے محنت کی ہے، کیونکہ اگر محنت کرنے والے کو اس کا پورا حق دے دیا جائے تو پھر سرمایہ دار کے لیے سرمایہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر جو محنت کرنے والا اس کو پورا حق دے دیا جاتا ہے تو وہ سرمایہ دار جو ہوتے ہیں جو پیسہ لگاتے ہیں ان کے لیے سرمایہ جمع کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے جب مشکل ہو جاتا ہے تو وہ اپنی جیبیں بھرتے ہیں، اور جب سرمایہ دار لوگ اپنی جیبیں بھرتے ہیں، اس بات پہ غور کریں، تو حقدار کا حق مارا جاتا ہے، تو غریب تر ہو جاتا ہے اور سرمایہ دار لوگ مزید سرمایہ دار بن جاتے ہیں، جو کہ ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ انفرادی سطح پر محنت کے بلبوتے پر انسان ترقی کرتا ہے اور اجتماعی سطح پر بھی یہی اصول جو ہے لاگو ہوتا ہے۔ انفرادی سطح پر مطلب انفرادی سطح کیا ہوتی ہے؟ مطلب ہر ایک کی شخصی ترقی، جیسے ہم ہیں، آپ ہیں، آپ خود کو لے لیں، آپ ایک خود کو لے لیں، اگر آپ ایک خود کو ذمہ دار شہری بنائیں، آپ محنت کریں یا کچھ بن جائیں معاشرے کے لیے، تو وہ آپ کی انفرادی ترقی ہے جو آپ نے ذاتی طور پر شروع کی، اس بلبوتے پر انسان ترقی کرتا ہے اور اجتماعی سطح پر یہی اصول لاگو ہوتا ہے۔ جب انفرادی ترقی ہوتی ہے، ہر ایک اپنے حصے کا حق ادا کرتا ہے شہری ہونے کا، تو اجتماعی جو سطح ہے، جو بڑی سطح ہے، وہاں پر یہی اصول لاگو ہوتا ہے۔ ترقی حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا بہت ضروری ہے، اور جہاں ترقی ہو وہاں خوشحالی آتی ہے۔ جہاں پر ترقی ہوتی ہے، مطلب جو ترقی یافتہ ملک ہے، وہاں پر جب ترقی ہوتی ہے تو خوشحالی ہوتی ہے، اور جہاں خوشحالی ہوتی ہے وہاں لوگوں کی زندگی بڑی مسرت گزرتی ہے، مطلب ان کا جو لائف سٹائل ہے بہت وہ ہائی ہو جاتا ہے۔ وہ ہائی کیسے ہو جاتا ہے؟ وہ محنت ہوتی ہے اس کے پیچھے، ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے، یہ حدیث ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے حوالے ہیں، آپ ان میں سے ضرور ایڈ کیجئے، اجر محنت کے مطابق ملے گا، یہ بھی حدیث ہے۔ آج کا کام کل پر مت چھوڑو، یہ دیکھیں یہ تقریباً وہی ہیں جو آپ نے سنی ہوئی ہوں گی، یہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا۔ اچھا جی، محنت سے ہر بند دروازہ کھل جاتا ہے، محنت کریں گے تو ہر بند دروازہ کھل جاتا ہے، کوئی بھی کام بھی ناممکن نہیں رہتا۔ محنت شاقہ کے بغیر اسرار الہی حاصل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اگر دنیا کی گہری ندی پار کرنا چاہتے ہو تو اپنے وجود کو کشتی بناؤ، دنیا کی گہری ندی پار کرنا چاہتے ہو تو اپنے وجود کو کشتی بناؤ، مطلب کشتی کی طرح تیرو اور اس دنیا کی گہری ندی کو پار کرو اور اپنا ایک پہچان بناؤ۔ یہ کس نے کہا ہے؟ بابا بلے شاہ نے، یہ غلط لکھا ہوا ہے لفظ، اس کو آپ ٹھیک کر لیجئے گا۔ کام کام اور کام، یہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کا فرمان ہے۔ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے یہ ایڈ کیے گئے ہیں، آپ ان میں سے ضرور ایڈ کیجئے، 2-3 ان میں سے ایڈ کر لیجئے، شعر 1-2 ایڈ کر لیں۔ یہ دیکھیں یہ کافی ساری شعر ہیں، تو شعر دیکھتے ہیں، ان میں سے جو آپ کو ایزی لگے، ویسے اوپر بھی کچھ شعر تھے، آپ سب شعر پہ نگاہ دوڑائیے، شعروں پہ جو آپ کو ایزی لگے وہ آپ کر لیں۔ اچھا یہ دیکھیں میں آپ کو ایک شعر پڑھ کے سناتی ہوں، یہ دیکھیں یہ والا،
देखिए कितना प्यारा शेर है। मुशक्क़त की ज़िल्लत जिन्होंने उठाई, जहाँ में मिली उनको आखिर बड़ाई। ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का शेर है। मुशक्क़त की ज़िल्लत मतलब मेहनत की जो ज़िल्लत है, जो तकलीफ़ है जिन्होंने उठाई, जहाँ में उनको बड़ाई मिली। ठीक है। मोहब्बत मुझे उन नौजवानों से है जो सितारों पे डालते हैं कमांद। ये भी आपने शेर सुना होगा, इकबाल का है। ठीक है। इसके बाद ये देखिए, चलने वाले निकल गए हैं जो ठहरे ज़रा कुचल गए हैं। चलने वाले जो हैं वो निकल गए हैं, वो आगे निकल गए हैं, वो तरक्की करेंगे। जो ठहरे हैं, ठहरे कौन है? जो सुस्त हैं। सारी सी बात है, जो ठहर गए हैं, जो सुस्त है, वो एक जगह पर बैठे हुए हैं। ठीक है। और वो कुचले गए हैं, उनकी कोई ज़िंदगी नहीं है, वो ज़लील हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ऐसे अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी समझ आई है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस टाइम से आपके पास पहुंच सके। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।